अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहाँ पे तारुफ है कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तफसीर बताने से पहले मैं आपको ज़रूर ये बात कहूँगा कि क्योंकि आपको मालूम है कि कुरान पाक जो है वो एक ऐसी किताब है कि जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 1400 साल पहले नाज़िल किया है। और अगर हमें यहाँ पर क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ अगर मकातिब फ़िक्र में कोई मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, तो हमारा जो फ़ॉर्मेट है वो इस तरह से है कि हम सारी आरा आपको बता देते हैं। आप अपने पसंदीदा मकतब फ़िक्र के मुताबिक आप उस राय को आप एडॉप्ट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने प्रेज़ेंटर की तरफ। जी व्यूअर्स, हम अपनी पहली साइट पर आ गए हैं, तो हम आज का सबक शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की आयत को एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको ये बता दूँ कि जो हमने पिछले सबक में पिछले पिछले लेक्चर को अगर आप चाहें तो दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, क्योंकि आखिरी जो 2 आयत में बात हो रही है, वहीं से ये बात जो है ये स्टार्ट हुई है। अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर हम आयत नंबर 28 और 29 को देखें, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कैफ़ कैसे तकफ़ुरून, तुम इनकार करते हो बिल्लाहि अल्लाह का, वकुन्तुम और हो तुम, और वकुन्तुम और थे तुम अमवातन मुर्दे, फ़अहयाकुम फिर हमने तुमको ज़िंदगी बख्शी, सुम्मा फिर युमीतुकुम हम तुमको दोबारा मारेंगे, सुम्मा फिर युहयीकुम और हम तुमको ज़िंदगी देंगे, सुम्मा फिर इलैहि उसी की तरफ तुरजऊन तुमको लौटना है। अब यहाँ पर आप ये देखें कि एक बात हो रही थी कि तुम अल्लाह ताला जब बनी इसराइल को मुखातिब कर रही हैं और कुरैश को मुखातिब कर रही हैं, तो यहाँ पे उसके जवाबात में कि तुम कैसे इनकार कर सकते हो कि जबकि तुम इस बात को जानते हो कि तुम मुर्दा थे, तुमको ज़िंदा अल्लाह ने किया है, और तुम्हारे सामने ये अल्लाह की तख़लीक़ जो है का जो अमल है, वो हर वक़्त तुम इस चीज़ को देखते हो। और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर हम तुमको मारेंगे, फिर हम तुमको दोबारा ज़िंदा करेंगे, और तुम लोगों ने उसी की तरफ रुजू करना है। उसके बाद अल्लाह ताला ने वो हुआ वो अल्लज़ी, अब अल्लाह ताला ने कहा कि हुआ वो अल्लज़ी, वो जो खलक़ जिसने तख़लीक़ किया है लकुम तुम्हारे लिए, मा जो फ़ी मिल अर्दि ज़मीन में जमीअन सब का सब, सुम्मा फिर इस्तवा, और वो उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि सुम्मा फिर अस्तवा, कि वो कसरत करेगा, वो बड़ा जमान होगा, इला तरफ़ समाई आसमानों की तरफ फसवहुन्ना, और फिर इनको ठीक वो बनाया, उसने बना दिया सबअ 7 समावाति आसमान, व हुआ और वो बिकुल्ली हर शैइन चीज़ अलीम जानने वाला है। अब आप यहाँ पे ये देखें कि बात उनको मुखातिब करके की जा रही थी कि तुम लोग जो हो अपने रब को पहचानो, वो रब जिसने तख्लीक किया है इस ज़मीन और आसमान को। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमको एक इत्तला दी थी कि जैसे हमारा आसमान जो हमको इस वक़्त हमारी तमाम की तमाम कायनात जो हमें नज़र आती है, या जितनी भी हम उसका मुशाहिदा अभी तक कर चुके हैं, अल्लाह ताला ने हमको बताया कि ऐसी इस कायनात के अलावा 6 कायनातें और भी हैं। और हमको ये बताया गया कि ये अल्लाह ताला जो है वो करने वाला है, और हमें इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको कुरान के ज़रिए से ये इत्तला दी। और उसके बाद कहा कि और वो जो है बिकुल्ली हर शैइन चीज़ अलीम, इल्म रखता है और जानता है। अब वहाँ से वो सिलसिला कलाम जो है वो जारी हुआ। अब अल्लाह ताला ने इनको अगली इस बात का जवाब जो है वो दे रहे हैं कि एक वाक़ये की तरफ जो है वो उनको बताया जा रहा है कि देखो असल में ये जो स्कीम थी अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला ने क्यों ये दुनिया बनाई है? क्यों अल्लाह ताला ने ये तख़लीक जो है जिस तरह से ये ज़मीन और आसमान बनाई, तो इनका मकसद क्या था? अब इस वाक़ये में इसको अल्लाह ताला ने अपनी उस स्कीम को एक्सप्लेन किया। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि वाइज़, और जब काला कहा रब्बुका, तेरे रब ने, लिल मलाइकति फरिश्तों से, इन्नी बेशक मैं जाइलुन मैं बनाने वाला हूँ, फी मिल अर्दि ज़मीन में खलीफतुन एक नाइब, एक खलीफा। अच्छा आप ये देखिएगा कि ये जो वर्ड खलीफा है, इस पे मुख्तलिफ उलमा की मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। और इसमें कुछ लोग जो है वो इसका मतलब खल्फ से पीछे से लेते हैं, कुछ लोग इसका मतलब जो है वो नाइब से लेते हैं, और कुछ लोग जो है वो इसका मतलब अल्लाह ताला ने जो इख्तियार दिया है, जो बादशाहत दी है, उससे लेते हैं कि जैसे हम जानते हैं
کہ ہمارے جیسے خلیفہ وقت تھے تو ان کو وہ اقتدار اور وہ بادشاہت جو ہے وہ دی گئی تھی، تو اس کے لیے مختلف میننگز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہاں پہ وَإِذْ، اور جب کالا کہا ربو کا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے کہ انی بے شک میں جائل بنانے والا ہوں، کہ میں فی الارض زمین میں کیا ایک اپنا زمین کی خلافت یا بادشاہت جو ہے میں دینے کے لیے جا رہا ہوں اپنے نائب کو، یا اپنے اس تخلیق کو جن کو میں نے اب میرا یہ پلان ہے۔ تو اب اس پلان کے بعد جب ان کو اس ورڈ سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اقتدار دینے جا رہے ہیں ایک مخلوق کو، اور اس سے ان کے مائنڈ میں ایک کوشچن جو ہے وہ ارائز ہوا، اور اس کوشچن کو انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں، تو قالو انہوں نے کہا اتج الو، کہ میں بنانے والا ہوں فیا اس میں۔ اچھا اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیے گا، جب فرشتوں کو یہ ورڈ خلیفہ استعمال کیا گیا تو اس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ ایک ایسی مخلوق جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے جس کو اختیار اور اقتدار جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور جب انسان کو یا اس مخلوق کو اختیار اور اقتدار جو ہے وہ دیا جائے گا تو یقیناً وہ لوگ جو ہیں اس اختیار کو ملنے کے بعد جو ہیں وہ اپنے آپ میں فساد کی جگہ پر آ جائیں گے، خون خرابہ کریں گے۔ انہوں نے بہت ہی ایک مؤدب انداز میں اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا۔ اس سوال کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے جو اپنے بندے ہیں وہ اکثر اللہ تعالیٰ سے مختلف سوالات کرتے ہیں، کہ جیسے ہم سورہ بقرہ کے اختتام میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ جس نے ایک وہ گزرے ایک یوں سمجھنے کے بستی کے پاس سے جو تباہ ہو چکی تھی، اور اس کو ان آثار قدیمہ کو دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ کیسے جو ہے وہ آپ دوبارہ زندہ کریں گے جبکہ یہ تو بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ ایک نیک شخصیت تھے، اور اس میں انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ سے اپنے اطمینان قلب کے لیے ایک سوال کیا، تو اس پر انہوں نے ان کو ایک ڈیمانسٹریشن دیا، ان کو 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے مار دیا، اس کے بعد دوبارہ اٹھایا، تو انہوں نے کہا دیکھو کہ تمہارا گدھا جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، جبکہ تمہارا جو کھانا پینا ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں گلا سڑا۔ اور اس کے بعد وہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس گدھے کو ممکن ہے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ دوبارہ سے اس کے اوپر گوشت جو ہے وہ چڑھایا گیا اور دکھایا گیا ان کو اطمینان قلب جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور اسی طرح سے ایک سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیسے انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم کو اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ اور میں تو آپ پر بالکل ایمان رکھتا ہوں، اپنے صرف اطمینان قلب کے لیے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندے کو ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت وہاں پہ پرندوں کا کہا کہ تم جو ہے 4 پرندے لے لو، ان کو تم ذبح کرو، اور ان کے وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہاں پہ ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے جو ہیں وہ پہاڑوں پر پھیلا دو، اور پہاڑوں پر پھیلانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرا نام لے کے ان کو بلاؤ تو وہ دوبارہ سے زندہ ہو کے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اسی طرح سے اب فرشتوں نے ایک سوال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا، کالو وہ کہتے ہیں اتا جالو کہ تو بنائے گا فیہا اس میں من جو یفسدو کہ جو فساد کریں گے، فیہا اس میں، و یسفکو اور وہ بہائیں گے، الدماء خون، اور وہ خون بہائیں گے۔ اب اس کے ساتھ ہی انہوں نے اگلی بات جو ہے وہ کہی کہ اللہ تعالیٰ جب آپ یہ جو تخلیق بنانے جا رہے ہیں کہ جو جب آپ ان کو اختیار اور اقتدار دے دیں گے اور وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، جس کی آج ہم ساری، اگر ہم پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اور آج کے دور میں بھی دیکھ لیں تو انسان جو ہے وہ انسانیت کا خون کر رہا ہے، انسان جو ہے وہ اپنی طاقت کے نشے میں، ابھی آج کے دور میں ہی آپ دیکھ لیں کہ فلسطین اور غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اور ان کو مارنے والے بھی انسان ہی ہیں۔ اور اسی طرح سے پوری تاریخ جو ہے وہ ان واقعات سے بھری پڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وَنَحْنُ، اور ہم نسبح، کہ ہم تو تسبیح بیان کرنے والے ہیں، بھی ہم دیکھا تیری ہم کی تیری تعریف کی، کہ ہم جب تعریف کر رہے ہیں بات نقدسو، اور ہم تیری تقدیس جو ہے وہ باقی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، لقا تیرے لیے۔ اعلیٰ، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ ہی مطلب انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ ریز کیا، پوائنٹ ریز کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ جب ایک نئی مخلوق بنا رہے ہیں اور جب ہم جیسی ایک فرمانبردار مخلوق موجود ہے تو اس کے بعد ایسی مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا قالا انی بے شک میں عالم ہوں، میں وہ جانتا ہوں ماں جو لا نہیں تعلمون، جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وہ علامہ، اور سکھلا دیے آدم علیہ السلام کو، وہ اور علامہ سکھلا دیے آدم علیہ السلام کو الاسماء، اسم کہتے ہیں نام کو، کلہا سب کے سب، ثم پھر ارادہم ان کو پیش کیا، ارادہم ان کو پیش کیا ان کے سامنے، اللہ پر الملائکتی فرشتوں کے سامنے، فقالا بس کہا انبیونی کہ اب ہمیں بتلاؤ بھی اسمائی ان ناموں کے بارے میں، ہاؤلائی یہ سب کے سب جو ہیں، ان اگر کن تم ہو تم صادقین تم سچے۔ اچھا اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سوال کے جواب میں ایک ڈیمانسٹریشن، ایک پریکٹیکل جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ کیا، اور لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ جس وقت ہم سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا، اور ممکن ہے کہ یہ وہیں پر ہی یہ سوال جو ہے وہ کیا گیا ہو۔ خیر اس میں کوئی حتمی ہمیں نہیں پتا کہ یہ
اندازہ کیا جا سکتا ہے صرف۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے اس بات کو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہاں پہ ایک طرح سے مختلف آرا موجود ہیں۔ میں آپ کو ساری آرا جو ہے بتا دیتا ہوں کہ ایک آرا یہ بتائی جاتی ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ علوم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، اور اس کے بعد جو ہے جب فرشتوں سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو وہ علوم نہیں ہے، آپ نے تو ہمیں جس چیز کا علم دیا ہے، جیسے اگر جو بارش کا فرشتہ ہے اس کے پاس صرف بارش کا علم ہے، اور جو موت کا فرشتہ ہے اس کے پاس صرف موت کا علم ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے جو موت کا فرشتہ ہے اس کے پاس صرف اور صرف روح قبض کرنے کا علم ہے، تو اسی طرح سے تمام کے تمام جو ہوا چلانے والے فرشتے ہیں ان کے پاس اس کا علم ہے۔ تو ایک اور تمام اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام علوم سکھا دیا، ایک رائے تو یہ ہے۔ کہ دوسری رائے جو اس پورے واقعے سے بہت ہی قریب محسوس ہوتی ہے، وہ رائے، اور اس رائے کے حوالے سے آپ یہاں پہ اگر دیکھیں کہ وہ علامہ اور سکھائے آدم علیہ السلام کو اسماء، نام کس مطلب کسی تعارف کے لیے ہم ہمیشہ نام کو استعمال کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تعارف کرایا آدم علیہ السلام کو ان کی ذریت کا، اور اس وقت، اور یقیناً لگتا یہی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اس وقت ہوا ہے کہ جب ہم جو سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے تمام ذریت آدم کو اکٹھا کیا تھا، اور اس ٹائم پہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ بھی جو ہے یہ پیش آیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کو ان کی ذریت کے نام بتا دیے کہ آپ کی اولاد میں شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، اسی طریقے سے انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اور تمام جو ہے وہ نیکوکار لوگ، وہ ان کے نام جب سکھائے، ثم پھر ارادوں اور ان کو ان ناموں کو پیش کیا اللہ پر الملائکتی فرشتوں کے سامنے، تو فقالا بس انہوں نے کہا انبیونی، اب فقالا بس کہا انبیونی کہ مجھے بتاؤ بھی اسمائی ان ناموں کے بارے میں، ان تمام شخصیات کے بارے میں، ہاؤلائی یہ سب کے سب، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، یعنی کہ ایک بالکل ہی ایک الگ انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پیش کیا کہ دیکھو جو تمہاری بات تھی کہ انسان کو جب اختیار اور اقتدار دیا جائے گا اس کے بعد بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کے باوجود اپنے مالک کو پہچانیں گے، رب کو پہچانیں گے، اور اس اختیار اور طاقت کے باوجود وہ نیکی کریں گے، وہ ہمیشہ کی جنت جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کریں گے، وہ صالحین ہوں گے، وہ شہداء ہوں گے، وہ ان میں انبیاء بھی شامل ہوں گے، ان میں صحابہ بھی شامل ہوں گے، ان میں تمام وہ لوگ جو اپنی دنیا اپنی زندگی میں، یعنی کہ اس دنیا میں اپنی تمام زندگی کو اس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں کہ وہ ہم اپنی آخرت کے رزلٹ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہے ہم ایسے اعمال جائیں کہ جو ہمیں ہمیشہ کی کامیابی دیں۔ اس کے بعد یہ بات سننے کے بعد قالوا قالوا کہا سبحانک، پاک ہے تو، لا نہیں علم، لا نہیں علم، علم ہے نا ہمارے لیے، اللہ مگر ماں جو علمتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ تو اب اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ تو پاک ہیں اور ہمارے پاس تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا، اللہ سوائے ماں جو علمتنا کہ جو آپ نے ہم کو علم دیا تھا، اور ان کا بے شک آپ انت آپ علیم جاننے والے، الحکیم اور حکمت والے ہیں۔ اور اس بات کے بعد فرشتوں نے یہاں پر یہ اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتی ہے اور پر حکمت ذات ہے۔ قال کہا یا آدم، اے آدم، انبیہم ان کو بتلاؤ بھی اسمائہم ان تمام کے تمام ناموں کو۔ فلما پس جب انباءہم انہوں نے بتا دیے بھی اسمائہم ان کے نام، قال کہا علم کیا نہیں، اقل میں کہتا تھا لکم تمہارے لیے، انی بے شک میں عالم ہوں کہ میں جانتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں، غیب السماواتی غیب کی باتیں آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وعالم اور میں جانتا ہوں ماں جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کن تم ہو تم تکتمون تم چھپاتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں حضرت آدم علیہ السلام کو جو نام ان کی ذریت کے بتائے تھے، تو اب ان تمام فرشتوں کے سامنے جو ہے ان کے نام جو ہے وہ ان سے پوچھے، تو انہوں نے سب کے سب نام جو ہیں وہ بتا دیے اپنی اولادوں میں سے کہ اس طرح کی شخصیات جو ہیں وہ میرے اولاد میں موجود ہوں گی۔ اور اس پر جو ہے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کو جواب دیا، قال کہا لم اقل لکم کہ میں نہ کہتا تھا تمہیں، انی بے شک میں عالم ہوں میں جانتا ہوں، غیب السماوات غیب کی باتیں آسمانوں اور والارض اور زمین کی، اور وعالم اور میں جانتا ہوں ما جو تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کنتم ہو تم تکتمون۔ تو میں نے آپ کے سامنے دونوں آراء جو ہیں وہ پیش کر دی ہیں، آپ اس میں اپنے جس مکتب فکر کی رائے کو آپ بہتر سمجھتے ہو آپ اس کو لے لیں، لیکن مین چیز یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے جو چیز معلوم کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ دیکھیں کہ فرشتے اللہ کی مخلوق تھے اور انہوں نے کس عاجزی کے ساتھ ایک سوال کیا، اور اللہ تعالیٰ مالک کائنات ہے اور خالق ہے ہر چیز کا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو کس بہترین انداز میں جواب دیا۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی
کس طریقے سے محبت کے ساتھ ان کو بتائے وہ تمام کے تمام نام، اور اس کے بعد انہوں نے فرشتوں کو وہ نام بتا دیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، ان کو ان سے پوچھا کہ اب آپ ان کے سامنے یہ تمام کے تمام نام جو ہے وہ پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کے بعد کہا بتایا کہ دیکھو میں جو غیب کا علم جانتا ہوں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور تم جو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس آیت کے بعد اب آیت نمبر 34 میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اور ایونٹ ہے، ایک اور مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ اسی ٹائم پر جس وقت یہ نام اور یہ تمام معاملات ہوئے اسی ٹائم پر یہ معاملہ ہوا، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے اس ایونٹ کو ایکسپلین کیا کہ وائز، اور جب کل ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے کہ اسجدو، کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدو بس سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے۔ اچھا اب یہ ابلیس جو ہے یہ کون ہے؟ ابلیس جو ہے وہ ایک شیطان ہے، جس کا اصل نام جو ہے وہ عزازیل ہے، اور یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، بہت نیکوکار۔ یہ بیسیکلی قرآن نے ہی ہم کو بتا دیا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ آگ سے بنایا گیا ہے، اور تمام کے تمام جو جنات ہیں وہ آگ سے بنائے گئے ہیں، تو یہ ایک جن تھا بیسیکلی جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ رہتا تھا تو بہت زیادہ نیکی اور عبادت میں مشغول رہتا تھا، لیکن اسی عبادت اور نیکی کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ تکبر آ گیا، جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی آزمائش کی، اس واقعے کے ہونے کے بعد اب فرشتوں کو بھی آزمایا، اور کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام کے تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے آگے جو ہے وہ سجدہ کر لیا۔ لیکن ابلیس جو ہے اس امتحان میں وہ ناکام ہو گیا، کیونکہ اس نے کہا ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور تکبر کیا۔ خود قرآن ہم کو بتا رہا ہے کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ کہا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، اور انسان جو ہے وہ مٹی سے بنایا گیا ہے، تو میرے پاس زیادہ طاقت ہے، اور میں انسان کو کیسے سجدہ کروں؟ اور وہ کان، اور وہ ہو گیا من سے الکافرین، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد وقلنا، ہم نے کہا، اب یہاں سے ایک اور ایونٹ جو ہے اس کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر بتا رہے ہیں، وقلنا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم اسکن، تم سکونت اختیار کرو، انتا، تم، و زوجہ، اور تمہاری زوجہ یعنی کہ تمہاری بیوی، الجنت، اس جنت میں، جنت عربی میں باغ کو کہتے ہیں۔ وقلنا، اور ہم نے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جو ہے وہ اس جنت میں یعنی کہ اس باغ میں سکونت اختیار کرو، رہو۔ یہ جو جنت ہے اس کے حوالے سے ہمیں، کیونکہ جس طرح سے جو جنت ابھی قائم ہونے والی ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ قیامت کے دن کے بعد جو ہے وہ دن آئے گا کہ جس دن اللہ تعالیٰ جو ہے زمین و آسمانوں کو ایک نئی دنیا میں بدل دیں گے، تو یہاں پر جو جنت جس کا ذکر ہو رہا ہے، یقیناً کوئی ایک ایسا باغ ہے کہ جو دنیا کے اندر موجود تھا، اور یہ باغ جو ہے ایک ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں پہ بہت اچھا موسم ہوتا تھا، یا نہ زیادہ سردی تھی نہ زیادہ گرمی تھی، اور تمام کی تمام انسان کی زندگی کی لازمات جو ہیں وہ وہاں پر پائی جاتی تھیں، اور اس باغ کے اندر آدم اور اما حوا کو وہاں پر رکھا گیا اس آزمائش کے بعد۔ اور قرآن سے ہم کو ان کی جب تخلیق کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قرآن میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسان کی جب تخلیق ہوئی ہے تو ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ہوئی، جیسی ایک سمندر یا کسی دریا کے کنارے پر کوئی کیچڑ ٹائپ مٹی ہوتی ہے، اس سے انسان کی پہلے مرحلے میں تخلیق ہوئی، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں وہی عمل جو مٹی کے پیٹ میں کیا گیا، وہی عمل جو ہے وہ انسان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں رکھ دیا۔ اس عمل کے حوالے سے یعنی کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ڈارون کا نظریہ ہے وہ تو ایک جس ارتقا کی بات کرتا ہے، اس میں اور اس نظریے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے مٹی سے بنایا، اور اس کے بعد یہی عمل جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں رکھ کے انسانیت جو ہے وہ ہمیشہ سے انسان جو ہے وہ انسان ہی رہا، جبکہ ڈارون جو ہے وہ انسان کی تخلیق کے حوالے سے انسان کو پہلے ایک یہ سمجھ لیں کہ کسی سمندر سے اس نے سٹارٹ لیا، کسی مچھلی کی صورت میں، اور اس کے بعد وہ خشکی پہ آیا اور پھر جانوروں میں تبدیل ہوتا ہوا، کیونکہ وہ نظریہ کہیں پر بھی نہ اس کو تمام سائنس نے بھی اس کو ڈینائی کیا، کیونکہ یہ تھیوری جو ہے ڈارون کی وہ کسی بھی طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ جو فاسلز اور جتنے بھی لوگوں کو ایسی چیزیں ملی ہیں تو اس میں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، تو خیر ہم ابھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم اور اما حوا کو اس باغ میں رکھا، وکلا، اور ان کو کہا تم کھاؤ، وکلا عقل سے، عقل کا مطلب کھانا ہوتا ہے، مینا اس سے رغدن اطمینان کے ساتھ، حیث جہاں کہیں سے بھی تم چاہو، یعنی کہ ان کو ہر طرح کی اس باغ کے اندر آزادی تھی، بالکل ان کو اس بارے میں بتایا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں، اپنی زندگی کو بہترین گزارنا ہے، اور اصل اس باغ میں رکھنے کا مقصد جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا کہ ان کو، حضرت آدم اور اما حوا کو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک بہت بڑی ذمہ داری جو اس مقصد کے لیے جو اقتدار اور جو بادشاہت اللہ تعالیٰ دینے کے لیے جا رہے تھے،
تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت وہاں پہ کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان کی تمام چالیں جو ہے وہ سمجھانی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو بتانا تھا کہ یہ شیطان انسان کا جو ہے وہ کتنا بڑا دشمن ہے، اور اس نے جو قسم کھائی ہے کہ میں اپنے ساتھ انسان کو دوزخ میں لے کے جاؤں گا، تو وہ کس کس طریقے سے انسان کو برگلائے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم یہاں پہ رہو شیتما، تم جہاں سے بھی چاہو وہاں سے تم اطمینان سے کھاؤ پیو، ولا اور نہ تقربا، تم قریب جانا، حاض ہی اس الشجرہ تھا، اس درخت کے، اس شجر کے، فتکونا، پھر تم ہو جاؤ گے من سے ظالمین، ظالموں کے۔ یہاں پہ شجر کا ورڈ جو استعمال ہوا ہے، اس کی زیادہ ڈیٹیل ہم جب سورہ اعراف میں واقعہ آدم پڑھیں گے، یا ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 میں اس شجر کو شجرۃ الخلد جو ہے وہ کہا گیا ہے، ہم وہاں پہ اس ڈیٹیل کو دیکھ لیں گے۔ لیکن اصل میں جو مقصد ہے کہ یہ ایک اشارتاً ایک تشبیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایک ایسے پھل کی جس کے قریب اللہ تعالیٰ نے جانے سے منع کیا، اور شجرۃ الخلد یعنی کہ وہ ایک ایسا پھل تھا کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی اس کو ملتی تھی۔ اس کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ شجرۃ الخلد جب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم اس کے قریب جاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تو یہ آزمائش ہم ہر سال اگر دیکھیں تو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم کو میاں بیوی کا تعلق جو ہے اس کی پابندی لگا دیتے ہیں، جو کہ ایک جائز تعلق ہے، کھانا پینا جو کہ حلال ہوتا ہے انسان کے لیے، اس کھانے پینے کو ممنوع کر دیتے ہیں کہ صبح فجر سے لے کے مغرب تک ہم کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ آزمائش ہماری ہر انسان کی ہر سال میں ہوتی ہے، اور اسی طرح اما حوا اور حضرت آدم کی جو یہ آزمائش ہے یہ اس باغ میں کی گئی، اور اس پر فَأَزَلَّهُمَا، اب شیطان جو ہے اس نے اپنی چال کو چلا، فَأَزَلَّهُمَا، پھر اس نے پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر انہیں نکلوا دیا، مما سے جو کانا تھے وہ، فیہ اس میں، وقلنا، اور اب ہم نے کہا فیہ اس میں، وقلنا، اور ہم نے کہا اہبطوا کہ تم اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض بعض، عدوا دشمن ہوں گے، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین، مستقر ایک ٹھکانہ، و متاعن اور سامان، الی تحین ایک مدت، ایک خاص وقت تک۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان، کیونکہ وہ باغ میں اس نے جب اما حوا حضرت آدم کو دیکھا اور اس نے موقع پایا، تو انہوں نے ان کو لالچ دی کہ دیکھو میں تمہیں ایک ایسے شجر کا پتہ نہ دے دوں کہ جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے دے۔ تو شیطان جو ہے وہ ہمیشہ لالچ دیتا ہے، ہم سورہ اعراف میں دیکھیں گے کہ اس لالچ کے ملنے کے بعد انہوں نے اپنے جنت کے پتوں سے وہ اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے راستے میں مختلف قسم کے فحش معاملات جو ہے وہ لے کر آئے گا، جس کے بعد اوریانیت کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اپنے ساتھ وہ انسان کو دوزخ میں لے کے جائے گا۔ اس کے بعد اسی طریقے سے وہ ہمیشہ انسان کو کامیابی اور کسی ایسی لالچ دے گا کہ انسان جو ہے وہ اس کامیابی کی وجہ سے آپ یہ کہ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ ہم ایک محاورہ سے بولا جاتا ہے کہ جب تک بیوقوف لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں تو کبھی بھی جو نوسر باز ہیں وہ کبھی بھوکے جو ہیں وہ نہیں مریں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ جو ہے نوسر باز لالچ دے کر لوگوں سے کوئی نہ کوئی ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان شیطان کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت آدم اور اما حوا کو بھی دنیا میں ایک خاص وقت تک کے لیے بھیج دیا، یعنی کہ یقیناً وہ وقت قیامت کے دن کا وقت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی جو اصل اسکیم تھی، جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی کہ اصل اسکیم تو یہ ہے کہ جو 29واں پارہ ہے، 29 پارہ، اس کے بالکل سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے زندگی اور حیات کو تو اس لیے پیدا کیا کہ میں تم کو آزماؤں۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں اب وہ آزمائش کا جو معاملہ، کیونکہ جو جنت قائم کی جائے گی، جس جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسی میں جنت بناؤں گا کہ جس کے بارے میں کوئی شخص نے نہ کبھی سوچا ہوگا نہ کبھی دیکھا ہوگا، اور وہ مالک ہوگا جس نے وہ جنت بنائی ہوگی، جس نے یہ کہا ہے کہ تم میری تعریف کے بارے میں جب تم اگر تمام سمندروں کو سیاہی بنا لو اور تمام درختوں کو قلم بنا لو تو تم وہ میری تعریف جو ہے وہ اس سے بھی نہیں لکھ پاؤ گے۔ اس نے ایسی جنت بنائی ہوگی کہ جس میں جب پھل ملیں گے تو وہاں پہ وہ ہر وقت اور ہر دفعہ جو ہے وہ ایک نئے ذائقے کے ہوں گے، اور اس نئے ذائقے کے بعد جو ہے ہم کبھی بھی وہاں پہ کوئی اکتاہٹ جو ہے اس کے اندر نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد جو جنت اللہ تعالیٰ، جس جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پہ دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، جس جنت کے لیے، وہ جنت یقیناً فوز العظیم ہے، ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہاں ہمیں جو اگلی آیت سے بات پتہ چلتی ہے، فتلقى، بس پھر حاصل کر لیا آدم علیہ السلام نے من سے رب بھی، اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمے، فتابہ، پھر اس نے توبہ قبول کی، علیہ اس کی، انہ بے شک وہ ہوا وہ التواب، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ جب حضرت آدم اور اماں حوا کو اس باغ سے نکال کے دنیا میں اب وہ تمام کے تمام معاملات جو ان کو نعمتیں دی گئی تھیں وہ ان سے لی گئیں، اور ان کو یہاں پر دنیا میں ایک خاص وقت کے لیے بھیجا گیا، تو اب دونوں میں سے جو رویہ شیطان کا تھا
وہ ابلیس کا جو طریقہ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف مہلت مانگی، جو ہمیں قرآن کی باقی آیات سے پتہ چلتا ہے، اور وہ مہلت مانگنے کے بعد اس نے صرف یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے ساتھ اس انسان کو دوزخ میں لے کے جاؤں گا، جس کی وجہ سے آپ نے مجھے راندہ درگاہ قرار دیا ہے، اور میں اس انسان کو بھی اپنے ساتھ گناہوں پر راغب کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی اس انسانیت پر، اس تخلیق پر اتنا مان اور اتنا ناز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، میں نے تم کو مہلت دی، اور جو میرا بندہ ہوگا وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئے گا۔ اور پورا قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ان تمام بندوں انسانیت کے لیے ایسا اہتمام کیا جس کے لیے انہوں نے پیغمبر بھیجے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کتابیں جو ہیں وہ دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا کہ ان کا کیا طریقہ تھا کہ فتح کہ بس حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے من سے ربی، اپنے رب سے کلمات، کچھ کلمے، کیونکہ انہوں نے وہ کلمے اپنے رب سے حاصل کیے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ فتابہ علیہ، اور پھر ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ یعنی کہ جو بائبل اگر حضرت آدم کی تخلیق کے حوالے سے کہتی ہے تو ان کو یہ دنیا میں جب بھیجا گیا ہے تو یہ سزا کے طور پہ بھیجا گیا ہے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ان کی توبہ قبول ہوئی، اور وہ توبہ کے کلمے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے۔ انہوں نے کیا دعا کی سکھائی گئی، یہ ہم قرآن پاک میں آگے جا کر پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم جو ہے وہ یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو، انہو بے شک وہ ہوا وہ التواب، کہ وہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، اور الرحیم، اور جس کی شفقت جو ہے وہ ابدی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے بھی بڑا درجہ دیا، اور نبی بنا کر، پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد تمام انسانیت کے باپ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اور اما حوا اور حضرت آدم کو وہ مقام دیا کہ جس کے بعد پوری کی پوری انسانیت جو ہے وہ ان سے شروع ہوئی، اور شروع ہونے کے بعد اب قیامت تک کے لیے یہ انسانیت انہی کی اولاد میں یہ چل رہی ہے۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کو اس نے، شیطان نے جو بات کہی تھی کہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ مل جائے گی، تو وہ زندگی جو ہے وہ ان کی اولاد میں چلی آ رہی ہے۔ اور ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ کل نہ، ہم نے کہا اہبطوا، تم اتر جاؤ، منہا، اس سے جمیعاً، سب کے ساتھ۔ اصل میں عربک میں اس کا ورڈ مطلب ہے اہبطوا کا نکل جاؤ، کہ تم نکل جاؤ، کل نہبطوا منہا، اس سے جمیعاً، سب کے ساتھ، یعنی کہ تم دونوں جو، اور شیطان جو ہے، یعنی کہ اما حوا، ان کو جو ہے وہ نکال دیا۔ اور اس ورڈ کے حوالے سے اصل میں جن لوگوں نے یہ رائے قائم کی جنت کے حوالے سے کہ یہ دنیا میں نہیں ہے یا کہیں اور آسمانوں میں کہیں یہ جنت موجود ہے، تو انہوں نے اس ایزی ٹو اترنے کے ورڈ سے یہ میننگز جو ہیں وہ لے لیے، جبکہ قرآن پاک کی اگر ہم اسی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 61 میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایبتو مصرن کا ورڈ آیا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اب اس شہر میں اتر جاؤ، یعنی کہ نکل جاؤ یہاں سے، اس شہر میں نکل جاؤ۔ تو یہ ورڈ جو ہے ایبتو کا ایک مطلب جو ہے وہ نکلنا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد فَإِمَّا، پس، فَإِمَّا، پس جب، یاتی ینکم، تمہیں پہنچے، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، منی، میری طرف سے پہنچے، ہدن، ہدایت، فمن، پس جو تبیا، جو اتباع کرے گا خدایا میری اس ہدایت کی، جو اتباع کرے گا میری اس ہدایت کی، آگے کی بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، بہت غور سے آپ دیکھیے گا کہ فمن، پس جو تبیا، اتباع کرے گا خدایا میری ہدایت کی، فلا، پس نہیں، خوف، کوئی خوف ہوگا، علیہم، اس پر، اس کے لیے، ولا، اور نہیں، ہم وہ یحزنون، اور وہ نہیں کبھی غمگین ہوگا۔ اب وہ تشبیہ اللہ تعالیٰ نے کہ اصل میں جنت کی جو کامیابی ہے وہ تو یہی ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جس میں ماضی کے پچھتاوے ہیں اور مستقبل کے اندیشے ہیں، اور جب جنت قائم کی جائے گی تو نہ وہاں پر کوئی ماضی کا پچھتاوا ہوگا، اور نہ ہی کوئی مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا، نہ وہاں پر کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہاں پر کوئی غم ہوگا، اور وہ ایک ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پہ ہر وقت ہر جگہ پہ آپ کو تنوع، تدبیر، تنوع ملے گی، جہاں پہ آپ جو چاہیں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ایسی جنت بنائی ہوگی کہ جس میں آپ کو ایک ایک جو سمجھ لیں کہ ستارے کا مالک بنا دیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کے پاس وہ اختیارات اور وہ نعمتیں دی جائیں گی جس کا آپ نے کبھی کوئی تصور بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والذین، اور وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کذبوا، اور اس کے بعد انہوں نے جھٹلا دیا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو کہ دوزخ والے ہیں، اور ہم وہ فیہا، اس میں خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دوستیوں کو ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی دی، اور جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی کامیابی جو ہے وہ لکھی ہوئی۔ اس دنیا میں جو اصل مقصد تھا، جو ان آیات کا آغاز ہوا تھا، کہ جو بات چل رہی تھی، وہ بات میں نے شروع میں آپ کو بتا دی کہ پچھلے آیات میں بات ہو رہی تھی، اور وہاں سے ہی بات شروع ہو کے اللہ تعالیٰ نے واقعہ جو فرشتے تھے ان کے ساتھ کمیونیکیشن بیان کی، پھر اس کے بعد حضرت آدم کے جو واقعات تھے وہ یہاں پر بیان کیے، اور اب ان کو بتا دیا کہ جو اصل زندگی ہے، وہ اصل زندگی کہ جہاں پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا، اصل تو وہی زندگی ہوگی، اور وہ زندگی کس کو ملے گی؟ وہ اسی کو ملے گی جو میری اتباع کرے گا، اور میں جو ہدایت اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے دوں گا، ان کی وہ پیروی کرے گا، یقیناً وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ पे हमारा ये आज का सबक जो है, आज के आयात जो है, आज का रुकू पूरा हुआ। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक हो गई हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है। लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या 2 का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।